बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वो वीडियो है जिसके बारे में आप बचपन से सोचते आ रहे हैं, हम भी बचपन से डिस्कशन करते आ रहे हैं। मैंने भी कुरान पाक में बड़ा गौर व फिक्र किया, रिसर्च की, तो मुझे ये टॉपिक मिला और जो मुझे रिसर्च मिली मैं आज आपकी खिदमत में इस वीडियो में बयान कर रहा हूँ। और मैं आपको कुछ ऐसे अज़कार बताऊँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ ऐसे नाम बताऊँगा, ऐसा ज़िक्र बताऊँगा कि अगर आपकी किस्मत में, तकदीर में नाकामी और बच्चों की किस्मत में भी कुछ अगर कोई किसी किस्म की ख़राबी है तो इंशाअल्लाह उन ज़िक्र, अज़कार और उन सफ़ाती नामों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तकदीर को बदल देगा, किताब में से में भी और दुनिया में भी। और आप हैरान हो जाएंगे कि बाकी मामलात कैसे संवर गए। तो ये वीडियो गौर से देखते रहिए। जो ये वीडियो देखेंगे वो इस टॉपिक को भी समझ पाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम को भी समझ पाएंगे इंशाअल्लाह। तो आपने आगे नहीं करनी और ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, आपका फ़ायदा है इसमें, मेरा कुछ नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुनिए ज़रा नाज़रीन, आज की वीडियो तकदीर, मुक़द्दर, किस्मत, इसके बारे में है। मैंने बड़ी रिसर्च की नाज़रीन, इसलिए कि मेरा ये बड़ा ज़ाती पसंदीदा मज़मून है और बचपन से सुनते आए हैं कि तुम्हारी तो किस्मत में ये लिखा है, तुम्हारी तो ये किस्मत में लिखा है। बाज़ लोग तो ये बात सुन सुन के घर में बैठ जाते हैं, कोई काम काज भी नहीं करते किसी भी किस्म का, और ये कहते हैं कि मेरी तकदीर में, किस्मत में अगर रिज़्क़ लिखा है तो मैं घर बैठा रहूं, मुझे मिल जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने तो लिख रखा है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फ़रमाया कि जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी दुनिया में, इस कायनात में होता है, वो सब लोहे महफूज में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है। तो लोग ये सोचते हैं कि जब सब किताब में ही लिखा हुआ है तो हमने कुछ करके क्या करना। तो नाज़रीन, इस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं। और फिर एक मैंने इसमें बड़ा ख़ास मैंने रिसर्च की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो तकदीर और किस्मत का निज़ाम बनाया है, ज़ाहिर है कि बनाने वाला कौन? अल्लाह। लिखने वाला कौन? अल्लाह। किताब किसके पास है? अल्लाह के पास। तो पूरा कंट्रोल तो अल्लाह के पास हुआ। वो जो मर्ज़ी चाहे, जिस वक्त मर्ज़ी चाहे तब्दील कर दे, क्या कर दे। तो नाज़रीन, मैं आपको कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो को मुख्तसर रखूं। आप लोग अगर मेरा साथ देंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपका फ़ायदा है, अगर नहीं देखेंगे तो आपकी मर्ज़ी। क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च की है और मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा ज़िक्र बताने वाला हूँ कि जो आप ख़ुद सोचकर, सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कुरान पाक में से ये किस तरीके से लिए गए हैं। ये मेरी अपनी ज़ाती रिसर्च है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, आप गौर से सुनिए और अपना ध्यान दीजिए, अपने काम छोड़ दीजिए। अगर कोई काम है तो कर लीजिए, वरना आपका ध्यान नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर कोई म्यूज़िक किसी ने देखना है, कोई गाने, डांस देखना, तो वो जाए जी, जहाँ मर्ज़ी जाए। वो लोग जो सीरियस हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम के जानने के बारे में, वो मेरे साथ रहें, उन सब को खुश आमदीद है। तो नाज़रीन, किस्मत, तकदीर, ये सारा निज़ाम क्या है, अल्लाह इसके मतलब क्या कहता है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में अपने इस निज़ाम को इस तरीके से इरशाद फरमाया है कि मैंने ये सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन वग़ैरह ये सब कुछ बनाए हैं और मैंने इनकी तकदीर, इनकी किस्मत, इनके निज़ाम को डिफ़ाइन कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है। ये उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। नाज़रीन, अगर मैं आम मिसाल दूँ अपनी आम ज़िंदगी में से, तो गौर कीजिए, गाड़ी, कार, ये किस लिए बने होते हैं? मोटरसाइकिल वगैरह ज़मीन पर चलने के लिए, ये ज़मीन पर ही चलते हैं। इसके अलावा आप बहरी जहाज़ की बात कर लीजिए, कश्ती की बात कर लीजिए, आम कश्ती की बात कर रहा हूँ, तो ये किस में चलते हैं? पानी में। तो ये पानी के लिए बने हुए हैं। अब हवा में चलने के लिए हवाई जहाज़ बने हैं। अब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे का मुतबादिल नहीं हैं। कार, जो 4 पहियों वाली नॉर्मल कार होती है, वो हवा में भी नहीं उड़ सकती और समुद्र में भी नहीं जा सकती। उस चीज़ को छोड़े कि साइंसदानों ने ऐसी गाड़ी बना ली कि जिसमें तीनों फंक्शन पाए जाएं, मॉडिफाइड फार्म होती है ना। मैं भी आपको इसकी भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो इस तरीके से नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ का निज़ाम बनाया हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास इतना इल्म है, इतना इल्म है, उसका इल्म का आप अहाता नहीं कर सकते। ये उसके इल्म की पावर है, ताकत है कि वो फरमाता है कि मैं लफ्ज़ कुन बोलता हूँ, हो जा। और ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चीज़ बनाना चाहता है उसका इरादा करता है पहले।
فار ایگزامپل ایک چیز اللہ بنانا چاہتا ہے، ایک پرندہ ہے ایسا جو کوئی ایسا خاص پرندہ ہے، ایسا کیڑا ہے، جانور ہے، یا کوئی اور چیز مخلوق ہے جو اللہ چاہے اس کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے تو وہ چیز بن جاتی ہے۔ اس کے علم کی یہ طاقت ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جب کن کا لفظ استعمال کر دیتا ہوں تو تم لوگوں کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میرا کام ہو چکا ہوتا ہے، وہ چیز بن چکی ہوتی ہے جس کا میں آرڈر دیتا ہوں۔ ناظرین، اب اللہ رب العزت کو ہم جو کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ میں کیا کروں؟ میری تو قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا۔ تو ناظرین، اب آپ کو میں اس کی ایکسپلینیشن بڑے آسان لفظوں میں دینے لگا ہوں۔ ناظرین، وہ لوگ جو ڈراموں کے شوقین ہیں، فلموں کے شوقین ہیں، زیادہ لوگ ڈرامے ہی دیکھتے ہیں۔ ڈرامے میں سٹوری ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی ایسا بندہ جس نے ایک بار اس ڈرامے کو دیکھ لیا ہے، اس کی قسط کو، اس کہانی کو جان گیا ہے، اب وہ اور بندوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے آگے کیا ہونا ہے، اس لیے کہ اس نے تو وہ ڈرامہ دیکھ لیا ہے، وہ کہانی دیکھ لی ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کے بعد کے مناظر، قیامت سے پہلے کے مناظر، کس بندے نے کیا کیا کرنا ہے، کس مخلوق نے کیا ہے، کہاں جینا ہے، کہاں مرنا ہے، کہاں زہر کھا کے مرنا ہے، گاڑی ایکسیڈنٹ سے مرنا ہے، ہوائی جہاز میں سفر کرنا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یا تھک ہار کے بستر پہ لگ جانا ہے، اس نے کمانا نہیں ہے، یا سست ہو جانا ہے، یا چست ہو کے کاروبار کر کے بڑا بزنس مین بننا ہے، یا پھر اسلام میں آگے جانا ہے، اس نے کیا کیا کرنا ہے، بادشاہ بننا ہے، میرے رب کو شروع سے لے کے آخر تک معلوم ہے۔ کیونکہ اس کو معلوم ہے اللہ رب العزت کو، تو اس نے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ کتاب میں، اپنی لوح محفوظ میں، اس کتاب میں لکھ دیا ہے کہ جیسے میں ایک بندہ ہوں تو یہ چینل والا اللہ الصمد والا کیا بولے گا، اس نے کیا کیا ویڈیو لگانی ہے، اس کی ویڈیو کو لوگ کیسے پسند کریں گے، یہ رب کو معلوم ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں کس نیت سے ویڈیو بناتا ہوں، اس نے یہ ساری چیزیں اپنے ہاں لکھ دی ہیں، اس کو معلوم ہے۔ اب کوئی یہ بندہ کہے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھائی اللہ نے تو لکھ دیا ہے میں نے ویڈیو بنانی ہے نہیں بنانی، تو میں چھوڑے نہیں بناتا، چھوڑے چینل کو، چینل پھر بھی گرو کرے گا، میں ویڈیو نہیں بھی بناؤں گا۔ تو اب اس کتاب میں پتہ کیا لکھا ہوگا؟ اس میں لکھا ہوگا کہ اس بندے نے تقدیر پہ یقین چھوڑ کر اپنے آپ کو سست کر کے گھر میں بٹھا دیا، ویڈیو لگانی چھوڑ دی، اس کا چینل مر گیا، لوگ اس کے جو ساتھ تھے انہوں نے انسبسکرائب کر دیا، وہ دوسری جگہ پر چلے گئے، اور یہ سوتا رہ گیا، سست رہ گیا، کیونکہ اس کو تقدیر کا معلوم ہی نہیں تھا۔ تقدیر بدل کیسے سکتی ہے؟ کیا بدل بھی سکتی ہے؟ جی ناظرین، تقدیر بدل سکتی ہے، کیونکہ بدلنے والا بھی اللہ رب العزت ہی ہے، جس نے وہ لکھا ہے۔ وہ جب چاہے لوح محفوظ سے بھی تبدیل ہو جائے گا، پوری سسٹم سے تبدیل ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے یہ جو سسٹم سارا بنایا ہے، اس کے مطابق قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ اب ہم کیسے جانیں کہ تقدیر کو بدلنے کے لیے، اپنی تقدیر کو سنوارنے کے لیے ہم اللہ رب العزت کا کون سا کوئی وظیفہ کریں، کسی نام کا، کسی آیت کا کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں اب آپ غور سے سننا شروع کر دیجئے جو میں چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، جو کچھ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اب اس پہ دھیان دیجئے گا اور غور کیجئے گا۔ اب یہ معاملہ ہے ریسرچ کا، جاننے کا، کیا اور کیسے ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی جب آیت ختم ہوتی ہے نا، کوئی رکوع ختم ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر، تو اللہ رب العزت اس موضوع کے حساب سے، اس ٹاپک کے حساب سے اپنے 2 یا 3 نام متعارف کرواتا ہے۔ جیسے اگر اللہ رب العزت کوئی پریشانی کا ذکر کر رہا ہے، کسی مصیبت کا ذکر کر رہا ہے، کسی گناہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس میں غفور رحیم کا ذکر کر دے گا، 2 نام اپنے بتا دے گا، غفور اور رحیم۔ اللہ رب العزت جب کسی کام کے ہونے کا ذکر کر رہا ہے تو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ قدیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنا نام، یہ والا قادر نام جو ہے وہ بتا دیتا ہے۔ اس طریقے سے مختلف نام ہے، رؤوف الرحیم، اور بہت سارے سمیع البصیر۔ اس طرح کا اللہ رب العزت اس طرح سے اپنی آیات کے متعارف کرواتا رہتا ہے اپنے 2 ناموں کو۔ اب تقدیر کے معاملے میں اللہ رب العزت نے کیا متعارف کروایا ہے، میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا ہے۔
غور کیجیے گا۔ اب میں جو آیت آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سورہ الانعام کی آیت نمبر 96، یہ اسکرین پر لکھی آ رہی ہے، یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ آپ کے ریفرنس کے لیے ہے، اس پہ غور کریں۔ یہ پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ ذالک مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہے، مطلب یہ ہے کہ وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی کو نکالتا ہے، اس نے رات کو آرام اور سورج چاند کو شمار بنایا ہے، یعنی ایک سسٹم کے تحت کاؤنٹنگ میں رکھا ہوا ہے، ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب اور علم والا ہے، غالب اور علم والا، العزیز غالب اور العلیم علم والا۔ تقدیر، یہ اس کی تقدیر ہے، یہ اس کا فیٹ ہے، یہ اس کی جو ہے وہ ڈیسٹنی ہے سورج اور چاند کی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں میرے رب کیا فرماتا ہے، یہ بھی سن لیجئے ذرا غور سے۔ ناظرین، سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں بھی اللہ رب العزت نے وہی الفاظ استعمال کر دیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ یہ اللہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ ایک اور آیت آ جائیے، سورہ حامیم سجدہ، سورہ فصلت، اس میں بھی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 2 دن میں آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا کام کا حکم بھیجا کہ اس آسمان میں کیا کیا ہونا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا اور شیطانوں سے بھی اس کو محفوظ رکھا، اور وہی ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس کے آخر میں بھی یہی آ رہا ہے، یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 12، کہ یہی زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں، یعنی زبردست اللہ کے۔ تو ناظرین، تقدیر، العزیز، العلیم، ناظرین غور کیجیے، علیم، یہ 3 نام میرے رب نے بار بار گنوائے ہیں۔ تو ناظرین، یہ 3 نام ہیں جو کہ تقدیر، قسمت اور یہ سارا نظام کو چلانے والے ہیں۔ تو اسی لیے ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے رکے ہوئے کام ہو جائیں، ان کے معاملات سنبھل جائیں، کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا وظیفہ، کسی کا مطلب یہ ہے کہ نہیں قبول ہو رہا، کسی کے پڑھائی کا مسئلہ ہے، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے نصیب میں ہی یہ لکھا ہوا ہے، ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ کیا کریں کہ ناظرین صبح اٹھیں، صبح اٹھ کے جب سورج بے شک نکل آئے، اشراق کا وقت آ جائے یا فجر کے بعد، لیکن صبح کے وقت اگر کر لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی بچوں کو اسکول بھیج کے۔ جب خواتین بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں، مرد حضرات چاہیں تو رات کو آ کے کر لیں، 313 بار یہ نام پکاریں، یہ نام اس سسٹم کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ کیا؟ یا قادر، یا عزیز، یا علیم۔ آپ نے کیسے ان کو پڑھنا ہے؟ یا قادر ہو، یا عزیز ہو، یا علیم ہو، 313 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود شریف، اور اس کے بعد آپ نے 100 بار ایک آیت اس کا آپ نے تکرار کرنی ہے، ذکر یعنی وظیفہ کرنا ہے روزانہ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ پھر دوبارہ آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ اتنا آسان سا عمل ہے، صبح کر لیجئے زیادہ بہتر ہے۔ مرد حضرات نے صبح جانا ہوتا ہے کاموں پہ، وہ رات کو آ کے کر لیں۔ اللہ رب العزت کی قسم، میرا دل کہہ رہا ہے، میں جس رب العزت کو جانتا ہوں، قرآن پاک میں جس پہ میں غور کرتا رہتا ہوں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ودن لیٹ سے کہ 30 سے 90 دن میں دیکھیے گا کہ آپ کے معاملات بگڑے ہوئے سارے کے سارے سنور جائیں گے۔ یہ میرا دل مجھے کہہ رہا ہے، یہ میری اپنی ریسرچ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں جو نام استعمال کرتا ہے، جو آیات استعمال کرتا ہے، جو قرآن پاک استعمال کرتا ہے، وہ سب لفظ گنے اور چنے ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے معاملات کے ساتھ۔ تو یہ آپ کی انشاءاللہ، اگر آپ کی تقدیر میں زیادہ رزق نہیں لکھا ہوا یا ناکامی لکھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ کامیابی میں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ذکر بتایا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ نے دعائیں مانگنی ہیں اپنے اس کام کے لیے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔